सुनो कहानी, जल्दी जल्दी सुनो कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं अपने प्रोग्राम सुनो कहानी में। जब हमने आपको वेलकम कर लिया है, खुशामदीद कह लिया है, तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन का फ़र्ज़ क्या है? अब वो तवज्जो से क्या सुने? कहानी सुने। जी हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है और बहुत अच्छी कहानी होने वाली है। और उस कहानी में एक छोटी सी नेकी के बारे में सुनेंगे। किसके बारे में? हाँ, वो होती तो छोटी सी है लेकिन हकीकत में है वो बहुत बड़ी। हकीकत में कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी। अब वो कौन सी नेकी है, क्या है, वो इंशाल्लाह सुनेंगे। प्यारे बच्चों, देखें, हमें अपनी ज़िंदगी में ना छोटी छोटी नेकियां करने का मौका मिलता रहता है। ऐसा है या नहीं है? है ना? बहुत सारे छोटी छोटी नेकियां करने का मौका मिलता है। और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो उस मौके को ज़ाया नहीं करते, बल्कि छोटी छोटी सारी नेकियां कर रहे होते हैं। क्या करते हैं? छोटी छोटी, हाँ, छोटी छोटी नेकियां कर रहे होते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक नेकी क्या है? रास्ते से पत्थर को हटा देना, कांटे को हटा देना। एक नेकी है किसी को पानी पिला देना। और क्या नेकी है? किसी गरीब को खाना खिला देना। किसी गरीब को खाना खिला देना। किसी की मदद कर देना। किसी की मदद कर देना। किसी को अमल सिखाना। किसी को क्या सिखाना? कोई काम करना सिखाना। ऐसा ही है जैसे किसी को लिखना नहीं आता है ना, उनको राइटिंग करना सिखा देना। राइट, यही कह रहे हैं? ठीक है जी। अली रह गए, अली बताएंगे। कोई सी एक नेकी बतानी है, छोटी सी नेकी। होती छोटी है लेकिन बहुत पावर होती है। जी अली। रास्ते से पत्थर हटाना। रास्ते से पत्थर हटाना, ठीक है, चलें। और हमें पौधों को भी लगाना चाहिए। हाँ, पौधे लगाना भी एक नेकी है। तो बहरहाल बहुत सारी नेकियां हैं। लास्ट में मैं आपको एक बुकलेट का नाम बताऊंगा। वो जिसके पास होता है, जो उसको देखता है, फिल करता है, पढ़ता है, तो उसको छोटी छोटी नेकियां भी याद रहती हैं और वो रोज़ाना उस पर अमल करने वाला भी बन जाता है। उसको वो भूलता नहीं है। ठीक है, फिर तवज्जो से कहानी सुनेंगे। छोटी छोटी नेकी की तो हमने बात कर ली। अब कहानी के अंदर जिनकी बात होने वाली है वो एक नेक शख्स थे, अल्लाह के वली थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है अल्लाह पाक की इबादत में गुजारी थी। लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ ना, तो अल्लाह पाक ने उनकी छोटी सी नेकी की वजह से उनकी मग़फ़िरत फरमा दी। जी हाँ, तो ये छोटी नेकियां मैंने बताया ना बहुत पावरफुल होती हैं। तो कभी ऐसा होता है अल्लाह पाक हमारी इन्हीं छोटी सी नेकी की वजह से खुश हो जाता है, हमारे गुनाहों को भी माफ़ फरमा देता है, हमारे मग़फ़िरत भी फरमा देता है और मुसलमानों को दाखिल जन्नत भी फरमा देता है। तो फिर कहानी शुरू करें। कहानी कुछ यूँ है प्यारे बच्चों कि एक मरतबा अल्लाह पाक के एक वली हज़रत मंसूर रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। जब वो बहुत बीमार हुए ना, उनकी बीमारी और बढ़ गई और उनकी बीमारी में ऐसा स्टेज आया कि अब उनका इंतकाल होने वाला था। क्या होने वाला था? इंतकाल। हाँ, होता है ना, जैसे बीमारी नॉर्मल बुखार होता है, लेकिन कभी कोई ऐसी बीमारी होती है कि अब क्या होता है, चांसेस होते हैं कि अब इनका इंतकाल हो जाएगा। तो उनको इतनी ज़्यादा बीमारी हो गई, सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब उनका इंतकाल होने वाला था। उन्होंने रोना शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? रोना शुरू कर दिया। तो लोगों ने देखा कि ये रो रहे हैं। लोगों ने फिर सवाल किया, पूछा, हुजूर आपने तो 80 साल, कितने साल? 80 साल। हाँ, 80 ईयर्स अल्लाह पाक की इबादत की है, नेकियों में आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, अल्लाह की फर्मा बरदारी की है, आप क्यों रो रहे हैं? जिन्होंने नेकियों वाली ज़िंदगी गुजारी उनको तो रोना नहीं चाहिए, है ना? तो इसलिए लोगों ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने पता है क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने उन गुनाहों की वजह से रो रहा हूँ, आंसू बहा रहा हूँ जिनकी वजह से मैं अपने रब की रहमत से दूर हो गया। यानी जो गुनाह होते हैं उनसे बंदा रब की रहमत से दूर हो जाता है ना। तो कह रहे थे मैं अपने गुनाहों की वजह से रो रहा हूँ। फिर उन्होंने अपने बच्चों को मुखातब किया, बच्चों से
بات کرنا شروع کی اور کہا بیٹا مجھے قبلہ رخ کر دو. کہاں کر دو؟ قبلہ رخ. قبلہ رخ کا مطلب ہوتا ہے قبلے کی طرف منہ کر دینا ہے نا, اپنے آپ کو قبلے کی طرف کروا لینا, قبلہ رخ کرنا. ہم بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا رخ کہاں پر ہوتا ہے؟ قبلے کی طرف. تو ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنا منہ اپنے آپ کو قبلے کی طرف کیا ہوا ہے, ہم قبلہ رخ ہیں. تو قبلہ رخ کر دینا. اور جب میرے جسم سے پسینہ نکلنا شروع ہو جائے, میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائے, تو میری مدد کرنا اور کلمہ پڑھنا شروع کر دینا. کیا کرنا شروع کر دینا؟ ہاں. یہاں پہ ایک بات بتاتا ہوں, جب کسی کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے نا, تو اس وقت جو جن کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے ان کو یوں نہیں کہتے کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو, یہ نہیں کہتے. جی کچھ لوگ نا دوسروں کو بھی کہتے ہیں کلمہ پڑھو, تو یہ اچھی بات ہوتی ہے. ہاں, یہ بھی بہت اچھی بات ہے. یعنی جن کا انتقال ہو رہا ہے نا, ان کے علاوہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا ادھر, وہ بھی کلمہ پڑھیں اور دوسرے لوگوں کو بھی کہیں کہ آپ بھی کلمہ پڑھو. سب کو کیا کرنا چاہیے؟ کلمہ پڑھنا چاہیے, یاسین شریف پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہنا چاہیے تم کلمہ پڑھو تم کلمہ پڑھو, یہ نہیں کہنا چاہیے, بلکہ خود کلمہ پڑھنا شروع کر دینا چاہیے. یعنی جن کا جو وقت وصال ہوتا ہے, انتقال ہو رہا ہوتا ہے, تو اس وقت اچھے اچھے کام خود کرنے چاہیے. تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, جو سن رہے ہوتے ہیں نا, جن کا انتقال ہونے والا ہے, وہ سنتے ہیں تو وہ سن کے وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا بات پتہ چلی؟ اگر ایسا موقع آئے اور ہم وہاں موجود ہوں, کہ تیز آواز سے کیا شروع کر دینا چاہیے؟ کلمہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر انہوں نے اور بات سمجھائی. کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے دفن کر دو تو فوراً نہیں چلے جانا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کسی کو دفن کرتے ہیں تو فوراً چلے جاتے ہیں نا, ایسے چھوڑ کے تو نہیں جانا چاہیے. پہلا پہلا گھر ہے, ان کو پہلی پہلی رات ہے, ان کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری, ہمارے ساتھ رہے, ہم ان کو ایسے چھوڑ کے چلے جائیں فوراً قبر میں بند کرتے ہی؟ اچھی بات نہیں ہے, اپنا کا خیال رکھنا چاہیے. جی کچھ لوگ قبر پہ مٹی ڈال کے فوراً چل جاتے ہیں. فوراً چلے جاتے ہیں. ہاں, وہی بات ہم سن رہے ہیں. تو فوراً میت کو دفنانے کے بعد نہیں آنا چاہیے, بلکہ وہاں پہ رک کے تھوڑی دیر کے لیے ذکر کرنا چاہیے, دعا مانگنا چاہیے, اذان دینی چاہیے, ایسے اچھے اچھے کام کرنے چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے دفن کرتے فوراً نہیں جانا. یہ اچھی بات نہیں ہے نا, ڈر لگے گا. الگ الگ جگہ ہے, نیا نیا گھر ہے, وہ بھی قبرستان. بلکہ کیا کرنا, میری قبر کی سیدھی جانب کھڑے ہونا اور کلمہ طیبہ کا ورد کرنا. کس کا ورد کرنا؟ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ سب سنا دیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا ورد کرنا اور اس کے بعد میرے لیے دعا کرنا. کیا کرنا؟ دعا کرنا. اس کی برکت سے کیا ہوگا, جو منکر نکیر ہیں, جو سوالات کرتے ہیں نا قبر میں, تو ان کا جواب دینے کے لیے میرے لیے آسانی ہو جائے گی. تو میرے پاس رہو گے, میرے لیے دعائیں کر رہے ہوگے, کلمہ پڑھ رہے ہوگے, تو میں ان کا ایزیلی جواب دے سکوں گا, میرے لیے آسانی ہو جائے گی. اور یہ سب کام کرنے کے بعد تو پھر تم بھلے چلے جانا, پھر تم مجھے الوداع کہہ دینا, پھر چھوڑ کے چلے جانا. یہ کام تمہیں ضرور کرنا ہوگا. اس بات کی انہوں نے وصیت کی, سمجھایا. وہ کہتے ہیں ان کا بیٹا کہ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد جیسا جیسا ان کے بابا نے کہا تھا نا, ابھی ساری باتیں ہم نے سنی ہیں, تو ویسا ویسا ان کے بچوں نے کیا. اور ان کی قبر کے پاس تھوڑی دیر ٹھہرے بھی, کلمہ طیبہ کا ورد بھی کیا, اور بھی اچھی اچھی نیکی کی وہاں پر. اور اس کے بعد وہ واپس آ گئے. دوسری رات, کون سی رات؟ ہاں, سیکنڈ نائٹ. اب آپ کو پتہ ہے کسی کے بابا کا انتقال ہو تو یاد آتے ہیں نا بابا, ہے نا, بہت یاد آتے ہیں. ابھی دیکھیں, اگر ہم سب کے بابا حیات ہیں, ہمارے پاس ہیں, ہمارے گھر میں ہیں, تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. کچھ بچے بابا سے بدتمیزی کرتے ہیں, تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. بابا چلے جائیں گے نا, پھر بہت یاد آئیں گے, پھر بابا کبھی بھی دوبارہ نہیں آئیں گے, نہیں آ سکتے. تو بابا کا کبھی کہنا ماننا چاہیے, خیال رکھنا چاہیے, اور اپنی امی کا بھی. ٹھیک ہے. تو جب وہ دوسری رات سوئے تو ان کے خواب میں ان کے بابا آ گئے. حضرت منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نیک شخص تھے, وہ خواب میں آ گئے. تو ان کے بیٹے نے کہا, بابا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, کیسا معاملہ اللہ نے فرمایا آپ کے ساتھ, مجھے بتائیں. تو بابا نے پتہ ہے کیا کہا, حالانکہ انہوں نے 80 سال اللہ کی عبادت کی تھی, نیک شخص تھے, اتنے نیک ہستی تھے. انہوں نے کہا کہ معاملہ بہت سخت تھا, معاملہ بہت سخت تھا. کیا ہوا بابا؟ انہوں نے کہا, اللہ پاک کے دربار میں جب میں گیا نا, اللہ پاک کے بارگاہ میں مجھے پیش کیا گیا, تو اللہ پاک نے فرمایا, بتاؤ میرے لیے کیا لایا ہو. کیا فرمایا اللہ نے؟ بتاؤ میرے لیے کیا لایا. ہاں, بتاؤ میرے لیے کیا لایا ہو. تو میں نے کہا, یا اللہ میں 60 حج لایا ہوں. کتنے حج لایا ہوں؟ 60.
یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں کتنے حج کیے تھے؟ 60. کتنے نیک ہوں گے؟ 60 حج لایا ہوں. اللہ پاک نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا قبول نہیں. کیا تیرے حج قبول نہیں؟ اللہ اکبر. فرمایا اور کیا لائے ہو؟ انہوں نے کہا یا اللہ پاک میں 1000 درہم کا صدقہ و خیرات لایا ہوں. یعنی درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے ہے نا، سلور کوئنس. 1000 میں نے اللہ کی راہ میں خیرات کیے ہیں، صدقہ کیے ہیں، یہ لے کر آیا ہوں. اللہ پاک نے پھر فرمایا قبول نہیں. کیا فرمایا؟ ہاں تیرا یہ عمل بھی قبول. اب بتائیں یہ ایک نیکی پیش کی قبول نہیں، دوسری بھی نیکی پیش کی قبول نہیں، تو گھبرانے والی بات ہے. تو انہوں نے فرمایا یا اللہ میں تو برباد ہو گیا، میری نیکی جب قبول نہیں تو میں تو برباد ہو گیا. اب تو جہنم میں جاؤں گا میں، اب کیا ہوگا میرا؟ اس وقت اللہ پاک نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا کیا تجھے یاد نہیں؟ کیا تجھے یاد نہیں؟ ایک مرتبہ تو اپنے گھر سے نکلا تھا، راستے میں جا رہا تھا، راستے میں ایک کانٹا تھا. راستے میں کیا تھا؟ ایک کانٹا تھا. تو نے اس کانٹے کو راستے سے ہٹا دیا تھا تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. کیا نہ ہو؟ کتنی چھوٹی سی نیکی ہے نا. ایسے آپ راستے میں جا رہے ہیں، پتھر آتا ہے آپ نے پاؤں سے یوں سائڈ میں، کیا پتھر سائڈ میں، کوئی اتنی محنت بھی نہیں لگی. تو انہوں نے وہ راستے سے کانٹے کو ہٹا دیا. اللہ پاک نے فرمایا تجھے یاد نہیں تو نے اس طریقے سے کام کیا تھا؟ ہمیں تیری وہ نیکی پسند آ گئی ہے، تیری وہ نیکی ہم نے قبول کر لی ہے اور ہم تیری مغفرت کر رہے ہیں. کتنی پیاری بات ہے، کتنی اچھی بات ہے کہ چھوٹے سے چھوٹی نیکی بھی بسا اوقات کیا ہوتا ہے اللہ پاک اس سے خوش ہو جاتا ہے اور بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے. کیا نہیں کرنی چاہیے؟ ہاں کچھ ہوتا ہے نا بھائی میں تو بس 5 نمازیں پڑھوں گا اور بس میں سچ بولوں گا بس، اور میں کوئی نیک کام نہیں کروں گا، تو بس یہ 2-3 کام کروں گا اور نہیں کروں گا. کیا پتہ آپ جو نیکی چھوڑ رہے ہیں اس کی اتنی زیادہ ویلیو ہو کہ اللہ پاک اسی سے خوش ہو جائے. کوئی بچہ ہے وہ اپنے امی ابو کا کہنا نہیں مانتا، کہنا ماننا نیکی ہے نا، تو یہ اس سے محروم ہو جائے. کیا پتہ اسی نیکی کی وجہ سے اس کی مغفرت ہونی ہو اور وہ نیکی نہ کرے، تو بتائیں محروم ہی ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری نیکیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہمیں کرنی چاہیے. اگر ہم نہیں کرتے، جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں وہ صرف فرض نماز پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ صرف فجر کی 2 رکعت، ظہر کی نہیں، ظہر کی تو 2 نہیں ہوتی، 4 رکعت، عصر کی 4، یہ فرض بتا رہا ہوں جو فرض ہیں، اور مغرب کی 3، اور عشاء کی 4 فرض اور 3 وتر وہ واجب ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وہ سنتیں بھی نہیں پڑھتے، نفل بھی نہیں پڑھتے. چھوڑو کوئی بات نہیں، ایسے کہہ دیتے نہیں، سنت موقدہ کو تو پڑھنا ضروری ہے، اور جو سنت غیر موقدہ ہیں جو نفل ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے. کیا پتہ اللہ پاک اس نفل کی وجہ سے ہماری کیا کر دے؟ مغفرت فرما دے. چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. جی اب آپ سوال کریں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ساری نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، صرف ایک پڑھتے ہیں. ایک پڑھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں کوئی 4 نمازیں بھی پڑھے اور ایک نماز نہیں پڑھے، اس کو بھی نمازی نہیں کہتے، اس کو بھی بے نمازی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بے نمازی کہتے ہیں. تو نمازیں کتنی ہیں؟ 5. تو پوری کی پوری کتنی پڑھنی ہے؟ 5 پڑھنی ہے. ایک اور بات یہ تو ہم نے سن لیا کہ چھوٹے سے چھوٹے نے کہ چھوڑنی نہیں چاہیے. ایک اور بات سننے والی یہ ہے علی کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی چھوڑنا چاہیے. ہاں اب کوئی ایسا نہ ہو کوئی ارے چھوٹا سا تو گناہ ہے، چلو جھوٹ بول دیتا ہوں، کیا پتہ بول دوں گا میں نے جو ہے نا ہوم ورک کیا ہوا ہے، ٹیچر میں نے ہوم ورک کیا ہوا ہے، وہ کاپی نا میں گھر پہ بھول گیا، تو میں جھوٹ بول دیتا ہوں، بچ جاؤں گا. ابھی اس کو کیا لگ رہا ہے چھوٹی سی بات، لیکن کہیں ایسا نہ ہو اللہ پاک اسی چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے ہم سے ناراض ہو جائے، ہماری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں. تو چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے. چھوٹی سے چھوٹی نیکی چھوڑ دینی چاہیے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کرنا نہیں چاہیے. یہ بات بہت اہم ہے. بڑا گناہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن جو ہمیں چھوٹا لگ رہا ہو نا وہ چھوٹا ہوتا نہیں ہے. اس طرح نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، لگتی تو چھوٹی ہے لیکن کتنی پاور ہے نیکی کے اندر. اسی طرح گناہ چھوٹا تو لگتا ہے لیکن وہ ہوتا بہت خطرناک ہے. آپ بیٹھے میں آپ نے ایسی چٹکی نوچ دی اپنے دوست کے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں کیا، چٹکی تو نوچی ہے ہلکے سے یوں کر کے، نہیں اس کے تکلیف ہوئی، اس کا دل دکھ گیا. آپ کو پتہ ہے مسلمان کا دل دکھتا ہے نا اللہ بہت ناراض ہوتا ہے. اس کا دل دکھ گیا اور اس کی وجہ سے آپ کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا.
تو نیت کر لیں. کیا کر لیں؟ اس کہانی سے, اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملا ہم کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی چھوڑیں گے اور کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا گناہ کریں گے. کہہ دیجئے انشاءاللہ. آخری بات ان سے پوچھ لیتے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں, پھر اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی وہ آپ نے بک لیٹ کا بتایا تھا, وہ کون سی ہے؟ ہاں یہ تو بتانا رہ گیا ہے, وہ بکلیٹ ہے نیک اعمال. کیا نام ہے اس کا؟ ہاں, امیر اہل سنت نے نا بڑوں کے لیے بھی, چھوٹوں کے لیے بھی, جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی, سب کے لیے نیک اعمال کا ایک رسالہ دیا ہے. اس میں بہت ساری نیکیاں لکھی ہوئی ہیں. آپ نے یہ نیکی کی, آپ نے یہ نیکی کی, آپ نے یہ نیکی کی, اور کچھ برائیاں بھی لکھی ہوئی ہیں اس میں. کس لیے لکھی ہوئی ہیں پتہ ہے؟ بچنے کے لیے. آپ اس برائی سے بچے, آپ اس برائی سے بچے, آپ اس برائی سے بچے. تو وہ ہماری جیب میں ہونی چاہیے. کہاں ہونی چاہیے؟ یا پھر جہاں پہ ہم سوتے ہیں یا زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں وہاں کہیں رکھ لیں. جب آپ کو ٹائم ملے ایک ٹائم فکس کر لیں, اس کو نکالیں, کھولیں اور ڈیلی اس کو فل کریں. آج میں نے ہاں یہ اچھا کام کیا ہے, اوکے, یہ بھی میں نے اچھا کام کیا, اوکے. اور جو آپ سمجھیں او اس پہ تو میں نے آج عمل ہی نہیں کیا, اس پہ آپ 0 بنا دیں, گول دائرہ بنا دیں, 0 لگا دیں. اور نیکسٹ ڈے کوشش کریں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ اس رسالے کی برکت سے کیا ہوگا, آپ چھوٹی نیکی بھی نہیں بھولیں گے, اور کوئی گناہ کر رہے ہوں گے تو فوراً اس سے بچ جائیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے, دوسرے تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور کہانی اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر کیا لکھنا ہوگا؟ کڈس مدنی چینل. وہاں لکھیے کڈس مدنی چینل لکھیے, آپ اندر جائیے کڈس مدنی چینل یوٹیوب کے اندر انشاءاللہ عز و جل. وہاں پر آپ کو صرف یہ والا پروگرام, سنو کہانی والا پروگرام نہیں, اور بھی پروگرام ملیں گے. وہ سب سنیے, دیکھیے, سمجھیے, عمل کیجیے. اللہ پاک ہمیں عمل کی برکتیں نصیب فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی جلدی 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 سنو, کہانی سنو, کہانی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.